अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का जो मेरा सवाल है वो ख़वातीन के लिहाज से है। तारीख़ में अगर हम देखते हैं तो तहरीक आज़ादी की हिमायत में भी ख़वातीन का एक अहम किरदार है, और मौजूदा सूरत हाल में भी अगर हम देखें कि जहाँ भी एहतजाज होता है तो ख़वातीन जो हैं वो मसावात की बुलंदी का नारा लगाती हैं और हर एहतजाज में बराबर की शरीक होती हैं। तो सवाल आज का मेरा ये है कि एहतजाज में औरत जो है वो बराबर हिस्सा लेती है, लेकिन फिर जब उसका रद्द-ए-अमल सामने आता है तो फिर एक मसला सामने आता है, वो मसला है औरत की इज़्ज़त और एहतराम का। तो ये जो एक तज़ाद है कि रद्द-ए-अमल जब भी सामने आता है तो औरत की इज़्ज़त पे बात आ जाती है, तो ये एक जो तज़ाद है वो क्यों है? देखिए हुरैन, कहीं भी जब समाजी सतह पे कोई तब्दीली आ रही होती है, फ़िक्री सतह पे तब्दीली आ रही होती है, हुँ, तो वो एकदम नहीं आती। बिल्कुल। तब्दीली के अमल में कुछ पुरानी चीज़ें मौजूद होती हैं, कुछ नई चीज़ें ज़हूर पज़ीर तो हो चुकी होती हैं, लेकिन अभी नक्श ज़रा वाज़ेह नहीं वाज़ेह होते नहीं हैं। होते, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ये जो यानी ख़वातीन की बेदारी या उनके हुकूक़ के हुसूल की तहरीक है, ये अभी अबूरी हालत में है। हुँ, तो इसमें मैं ये देखता हूँ कि जैसे आपने सवाल में कहा कि एक तरफ वो एहतजाज में भरपूर शरीक होती हैं, हुँ, ठीक है, बल्कि बाज़ औक़ात जो एहतजाज के मुतशद्दिद रवैये होते हैं उनमें भी वो बिल्कुल, आगे आ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इसका रद्द-ए-अमल आता है तो फिर मीडिया पर भी ख़बरें आना शुरू हो जाती हैं कि हुँ, ख़वातीन का एहतराम और ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक तो हमें इस बात की बहरहाल हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए कि ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबे में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही कर हैं। रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन चूँकि अभी उनका किरदार नया है तो कुछ बातें अभी उनके अपने ज़हन में भी वाज़ेह नहीं हैं। हुँ, बिल्कुल। देखिए, तारीख़ में जो औरतों पर ज़ुल्म है, मैं समझता हूँ वो ठीक है, मेरी मर्दों ही की तरफ से है, सिन्फ़ मुखालिफ की तरफ से है, लेकिन वो है क्यों? हुँ, जहाँ भी औरत अपने आप को ख़ुद कमज़ोर साबित करती है, वहाँ मर्द जो है वो हावी हो जाता है। बल्कि ये तो ज़िंदगी का उसूल है, जहाँ भी कोई उनसर, कोई नौ अपने आप को कमज़ोर साबित करेगी, वहाँ जो ताकतवर नौ होगी वो उस पे गालिब आ जाएगी। बिल्कुल। तो तारीख़ में आप देखिए, यानी जितने भी हमें ऐसी ख़वातीन के जिन्होंने हिम्मत से काम लिया, जिन्होंने अपनी क़ुव्वत बाज़ू से काम लिया, जैसे आप मौजूदा मंज़रनामे में आप देखिए, हमारे पाकिस्तानी सियासी मंज़रनामे में फ़ातिमा जिन्नाह से लेकर बेनज़ीर भुट्टो तक जिन ख़वातीन ने अपने आप को मज़बूत साबित किया, तो उन पर मर्द हावी नहीं हो सके। बिल्कुल। लेकिन जहाँ वो अपने आप को कमज़ोर साबित करती हैं तो मर्द जो है वो हावी हो जाता है, ठीक है। बल्कि मैं तो ये देखता हूँ कि इंसानी रिश्तों में मर्द जो है वो औरत को बहुत ज़्यादा उसके लिए एक सपोर्टिव होता है। यानी आप देखिए कि एक बीवी के लिए शौहर बड़ा सपोर्टिव होता है, बल्कि अक्सर औक़ात मैंने ये देखा है कि वो औरतें ही मज़बूत साबित होती हैं कि जिनके पीछे उनके जो बिल्कुल, वालिद होते हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। भाई होते हैं, वो उनको ताकत फ़राहम करते हैं। हुँ, अब ये जो पहलू है कि जब वो एहतजाज करें या मुतशद्दिद रवैये इख्तियार करें तो तब तो कोई बात नहीं करता कि ये औरत है, हुँ, लेकिन जब उसका रद्द-ए-अमल आता है तो फिर औरत का एहतराम और औरत की इज़्ज़त और ये इस तरह के बयानिए आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक तो हुरैन हमें ना ये जो इज़्ज़त का तसव्वुर है, एहतराम का तसव्वुर है, इसको ज़रा वाज़ेह करना चाहिए। हम बिल्कुल। किसको इज़्ज़त देते हैं? हुँ, हम किसको एहतराम देते हैं? देखिए, हमें ये जो एहतराम जो है ना, इसकी जो बुनियादें हम बना लेते हैं ना, कि हम डॉक्टर को इसलिए एहतराम देंगे कि वो इलाज करता है। हम किसी अस्करी हस्ती को इसलिए हुँ, इज़्ज़त देंगे कि वो हमारा मुहाफ़िज़ है। मुहाफ़िज़ है, बिल्कुल। हम किसी उस्ताद को इसलिए इज़्ज़त देंगे कि वो उस्ताद है, ठीक है। मेरा ख़्याल है हमें अब इन बुनियादों को हटा देना चाहिए। हमें इंसान को बतौर इंसान इज़्ज़त देनी चाहिए। हर इंसान काबिल एहतराम है, बिल्कुल। हर इंसान काबिल इज़्ज़त है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ख़वातीन जब इज़्ज़त व एहतराम की बात करती हैं तो वो भी सिन्फ़ एहसास होता है कि मैं हुँ, चूँकि औरत हूँ तो मेरी इज़्ज़त करो। हुँ,
بھئی آپ بطور عورت یا بطور خاتون آپ کیوں عزت مانگتی ہیں؟ آپ بطور ہیومن بینگ آپ رسپیکٹیبل ہیں اور ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں. لیکن صنف اساس جو احترام کا تصور ہے یہ خطرناک ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں ابھی تک احترام کا یہ تصور نہیں فروغ پا سکا کہ ہم ہر انسان کو بطور انسان عزت دیں. اور جب ہم ہر انسان کو بطور انسان عزت دیں گے تو وہ چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، یا پیشوں میں وہ چاہے استاد ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے وہ فوجی ہو. اور اچھا اب یہ تو وہ چیزیں ہیں میں نے بات کر لی ہیں کہ ہمیں عزت کا تصور سمجھ میں آ رہا ہے. زندگی کے ایسے پیشے بھی تو ہیں نا کہ ہم نے کبھی ان لوگوں کو عزت نہیں دی ہے. بالکل. یعنی آپ کے گھر میں جو گھر کے باہر جو گلی میں کوڑا اٹھانے آتا ہے تو ہم اسے جس نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مجھے ایک تصویر پہ کیپشن یاد آتی ہے کہ ایک بچہ آیا اور ماں کو بتایا کہ باہر کوڑے والا آیا ہے، تو ماں نے کہا نہیں بیٹے وہ صفائی والا ہے، ہم کوڑے والے ہیں. یعنی وہ جو کوڑا اٹھاتا ہے ہمیں سوال اٹھانا چاہیے نا کہ کوڑا پیدا کس نے کیا ہے. وہ جو گند یا غلاظت اٹھانے آیا ہے وہ پیدا کہاں سے ہوئی ہے، اس کے بھی تو ہم ذمہ دار ہیں. بالکل. تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو عزت و احترام ہے وہ انسانوں کو دینی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں شعبے سے ہے تو اس کے لیے عزت ہے، اور یہ اس شعبے سے ہے تو اس کے لیے عزت نہیں ہے. ہمیں انسان کو عزت دینی چاہیے. اور جب ہم ہیومن بیسڈ رسپیکٹ کا تصور ابھاریں گے، جب ہم انسانیت اساس عزت کا تصور ابھاریں گے، احترام کا تصور ابھاریں گے، اور یہ میری ساری گفتگو میں ظاہر ہے کہ مخاطب جو ہے وہ خواتین ہیں، کہ جب اس طرح کے وہ مسئلے میں آ جاتی ہیں کہ جب کوئی مشکل پڑے تو وہ آنکھوں میں آنسو آنا کہ میں تو صنف نازک ہوں، ٹھیک ہے، میں تو خاتون ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی، میں تو خاتون ہوں، میں احتجاج تو کروں گی، میں گرفتاری نہیں دوں گی کیونکہ میں خاتون ہوں. تو خواتین کو اب وہ مضبوط ان کو ہو جانا چاہیے، مضبوطی کے وہ تمام تر تصورات کی جن کی بنیاد پہ مرد نے طاقت حاصل کی ہے، ان تصورات کو اب خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے. اور جب وہ ان تصورات کو سمجھیں گی تو وہ بھی مستحکم ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو ایک مساوات اور توازن کا عنصر ہے وہ بھی آئے گا. بہت خوبصورت، بڑی فکر انگیز آپ نے گفتگو کی، اور آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں انسانوں کو جو ہے وہ ایک بطور انسان ہی عزت دینی چاہیے. ہاں، اور میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ اس پر نا ایک لفظ یہ بھی آتا ہے کہ آپ عورت کارڈ کیوں استعمال کرتے ہیں. دیکھیں ہر تصور جب کارڈ بنتا ہے نا تو وہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کو جو خاتون کارڈ ہے یا عورت کارڈ ہے وہ کسی مشکل وقت میں جو استعمال ان کا اس کا نہیں ہونا چاہیے. بہت خوبصورت، بہت خوب. ناظرین، پروگرام کے اس فکر انگیز گفتگو کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کریں گے مبشر سعید کے حوالے سے. آپ کا تعلق ملتان سے ہے، بہت اچھے شاعر ہیں آپ، اور یونیورسٹی آف ساہیوال میں انتظامی عہدے میں بھی ہیں. آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں جو پہلی تصنیف ہے وہ ہے خوابگاہ میں ریت اور خواب سرا کے بھید. یہ دو جو آپ کے شعری مجموعے ہیں یہ شائع ہو چکے ہیں. تو سر آج ان کی تخلیق کا کون سا حصہ آپ ہمیں عطا کریں گے؟ ابھی ان کا جو تازہ مجموعہ آیا ہے خواب سرا کے بھید، تو اس سے میں نے کچھ اشعار منتخب کیے ہیں. مبشر سعید ہماری جو نئی غزل کا منظر نامہ ہے اس میں بہت نمایاں ہیں، اور جو محافل مشاعرہ منعقد ہوتی ہیں تو جن شاعروں کو ایک توجہ سے سنا جاتا ہے اور ایک احترام سے سنا جاتا ہے. ہم ابھی جو احترام کی بات کر رہے تھے، یہ میں نے اس لیے کیا کہ بعض شعراء جو ہے وہ اس طرح شعر پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کے شعر پہ واہ واہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کو کبھی احترام جو ہے وہ نہیں دیتے. تو خواب سرا کے بھید، اس سے میں نے مبشر سعید کے کچھ اشعار منتخب کیے ہیں، تو یہ ہم اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، اشک پہ شعر کہوں دل کو سنانے لگ جاؤں، اشک پہ شعر کہوں دل کو سنانے لگ جاؤں. میں نے یہ بات کہی پاس بٹھا کر خود سے،
واہ میں نے یہ بات کہی پاس بٹھا کر خود سے، کیوں نہ اے شخص تیرے کام بھی آنے لگ جاؤں، واہ کیوں نہ اے واہ شخص تیرے کام بھی آنے لگ جاؤں، بہت خوب چیخ اٹھتا ہوں میں اکثر شب تنہائی میں، چیخ اٹھتا ہوں میں اکثر شب تنہائی میں، چپ رہوں تو کوئی کوہرام مچانے لگ جاؤں، واہ چپ رہوں تو کوئی ٹھیک ہے، کوہرام مچانے لگ جاؤں، بہت خوب بہت خوب رنگ کھل کر میری تعریف کریں گے صاحب، واہ رنگ کھل کر میری تعریف کریں گے صاحب، نقش اپنا میں اگر آپ بنانے لگ جاؤں، واہ بہت نقش خوب اپنا میں اگر آپ بنانے لگ جاؤں، بہت اپنے اندر کی لگی آگ بجھانے کے لیے، اپنے اندر کی لگی آگ بجھانے کے لیے، نارسائی تجھے اظہار میں لانے لگ جاؤں، واہ نارسائی تجھے اظہار میں لانے لگ جاؤں، بہت خوب درد مندی کا تقاضا ہے مبشر یہ بھی، واہ درد مندی کا تقاضا ہے مبشر یہ بھی، پیڑ کی طرح جلوں سائے بچھانے لگ جاؤں، واہ پیڑ کی طرح جلوں واہ واہ سائے بچھانے لگ جاؤں، بہت اور خوب پرسہ داری کی روایت تو پرانی ہے سعید۔ اچھا آپ اس غزل میں دیکھیے کہ انہوں نے اپنا جو نام کے دونوں حصے ہیں دونوں حصے وہ بطور بالکل تخلص استعمال کیے ہیں، پرسہ داری کی روایت تو پرانی ہے سعید، میں تیرے سینے کسی اور بہانے لگ جاؤں، واہ پرسہ داری کی روایت تو پرانی ہے سعید، میں تیرے سینے کسی اور بہانے لگ جاؤں، یاد کے زخم سے تاثیر اٹھانے لگ جاؤں، اشک پہ شعر کہوں دل کو سنانے لگ جاؤں۔ بہت خوب سر، بہت خوب، بہت عمدہ غزل۔ ناظرین پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ سر آج تعارف کے لیے کون سی کتاب لائے ہیں؟ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ ابھی جیسے مبشر سعید کے حوالے سے مشاعرے کا ذکر آیا، تو یہ مشاعرہ ہوتا کیا ہے اور مشاعرے کی تاریخ کیا ہے، مشاعرے کیسے بپا ہوتے ہیں؟ تو تاریخ مشاعرہ یہ علی جواد زیدی کی کتاب ہے۔ اس میں مشاعرے کی تاریخ بتائی گئی ہے کہ عرب میں اگر مشاعرہ ہوتا تھا تو اس کی کیا شکل تھی، اور ظاہر ہے کہ مشاعرہ جو ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو ہر ثقافت میں ایسی فضا نہیں ہے، بالکل یعنی عربی میں جو مشاعرہ ہوتا تھا تو اسے نشید کہتے تھے، اس کا تعلق بھی کہیں مٹھاس سے ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عرب معاشرہ تو بڑا ایک یوں سمجھے کہ مبارزت والا معاشرہ تھا، قصیدہ خوانی والا معاشرہ تھا۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے آج کل مشاعروں میں بعض شعراء ترنم سے اپنا کلام سناتے ہیں، تو قدیم جو شعری تصور تھا اس میں شاعر جو ہے وہ اپنا کلام جو ہے وہ ترنم سے سنایا کرتا تھا، تو عربوں میں جو قصیدہ خوانی ہوتی تھی یا رجز خوانی ہوتی تھی تو وہ ترنم کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو عربوں میں مشاعرے کی کیا صورتحال تھی؟ اس کے بعد فارس میں یعنی سرزمین ایران جو ہے، ایران تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے جب ایران تو بعد میں ایک ملک بنا ہے، سرزمین فارس کے جس میں افغانستان بھی آتا ہے، وسط ایشیا کی بعض ریاستیں بھی آتی ہیں، اور آپ کا یہ جو پاکستان ہے اس کا بھی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا کچھ حصہ، تو وہاں مشاعرے کی روایت کیا تھی۔ اس کے بعد اردو میں مشاعرے کی روایت کیسی رہی، اور پھر خصوصاً مغلوں کے عہد میں مشاعرہ کیسے آگے بڑھا۔ اچھا مشاعرہ جو ہوتا ہے اس کو منعقد کرنے کے بھی مختلف یعنی رنگ ہوتے ہیں، اسالیب ہوتے ہیں۔ پرانے زمانے میں تو آپ جانتی ہیں کہ تکیے اور چاندنیوں کا تصور تھا، شعراء نیچے بیٹھتے تھے، اور آج کل تھوڑا سا نیا تصور ہے، روسٹم ہوتا ہے، مائک ہوتا ہے، یا روسٹم نہیں ہوتا، شاعر کھڑے ہو کے کلام سناتا ہے۔ آج کل تو تھوڑا جھوم جھوم کے لہک لہک کے ہیں، بلکہ اگر بعض نوجوان شاعر مائنڈ نہ کریں تو ناچ ناچ کے بھی وہ شعر سنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ شاعر جو ہوتے ہیں مشاعرے میں داد لینے کے ان کے بڑے حربے ہوتے ہیں۔ اچھا داد لینے کے حربوں سے یاد آیا کہ مشاعروں میں ایک یہ بھی یہ کلچر ابھی بھی موجود ہے، لیکن کس زمانے میں یہ بڑا انتہا پسندانہ بھی ایک ثقافت موجود تھی کہ شعراء جو ہے وہ اپنے ساتھ پورا لاؤ لشکر لٹھ بردار وہ لاتے تھے، اور مشاعروں میں جو ہے وہ ہنگامے بھی بپا ہو جاتے تھے۔ تو
تو بہرحال یہ سارے یعنی مشاعرے کے رنگ ہیں، اور علی جواد زیدی صاحب نے مشاعرے کے ان سارے رنگوں کو جو مختلف تہذیبوں میں رہے یا اب اس کی کیا صورتحال ہے، تو یہ ایک بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ مغربی پاکستان اردو اکیڈمی نے یہ کتاب شائع کی ہے، تاریخ مشاعرہ۔ جو طلبہ و طالبات ادب کے مشاعرے سے دلچسپی رکھتے ہیں یا مشاعرے کی روح کو سمجھنا چاہتے ہیں یا اس کی تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کتاب کو ضرور دیکھیں، تاریخ مشاعرہ، علی جواد زیدی۔ بہت مختصر بڑی دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔